अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे। जी बच्चों, आज हमारा लेक्चर हिस्ट्री का यानी तारीख़ का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सबक नंबर 1 बरतानवी हुकूमत का इस्तेहकाम का। पेज नंबर खोलें 3। ये देखिए नज़र आ रहा है ना आपको 3 पेज नंबर। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे बरसगीर पाको हिंद में बरतानवी इंतज़ामी ढांचा, यानी इंतज़ाम करने के लिए जो ढांचा बनाया गया है कि किस तरह इंतज़ाम करना है बरसगीर पाको हिंद में बरतानवी यानी अंग्रेज़ जब बरसगीर पर कब्ज़ा कर चुके तो उन्होंने एक ढांचा बनाया कि किस तरह इंतज़ाम चलाना है उन्होंने। जी बच्चों, बरसगीर के इंतज़ाम को चलाने के लिए यहाँ बरतानवी इंतज़ामी ढांचा बनाया गया, जिसकी रूह से 1858 के कानून के तहत वाइसराय को ताज बरतानिया और बरतानवी वज़ीर आज़म के मशवरे से सूबों में गवर्नर के तकर्रुर का इख्तियार मिल गया। तकर्रुर यानी उसको मुकर्रर करने का, यानी गवर्नर के मुकर्रर करने का इख्तियार मिल गया कि वो अपनी मर्ज़ी से वज़ीर आज़म जो है वो वज़ीर आज़म के मशवरे से सूबों में गवर्नर के तकर्रुर का इख्तियार मिल गया, यानी उसको वज़ीर आज़म के मशवरे से वो ताज बरतानिया बरतानवी वज़ीर आज़म जो है वाइसराय को ये इख्तियार मिल गया कि वो सूबों में गवर्नर मुकर्रर करें। नंबर 2, बरतानवी काबीना में वज़ीर उमूर हिंद का इजाफ़ा हुआ और इसे बरसगीर के उमूर से मुतल्लिक़ काफ़ी इख्तियारात मिल गए। वज़ीर उमूर हिंद बरतानिया की पार्लियामेंट का मेंबर होता था। नंबर 3, वज़ीर उमूर हिंद की मदद के लिए सिविल सर्विस के अफसरान और कुछ दूसरा स्टाफ भी मुकर्रर किया गया था। बरसगीर में बरतानवी हुकूमत की पॉलिसियों पर अमल दरामद करने के लिए 15 अरकान पर मुश्तमिल एक कौंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई। इस कौंसिल के इजलास की सदारत वज़ीर उमूर हिंद करता था, यानी वज़ीर उमूर हिंद यानी हिंदुस्तान के जो उमूर का वज़ीर था ना, उसने सदारत करता था वो इसकी। बरसगीर पाको, ये देखें इसमें ये नक्शा भी बना के दिया। बरसगीर पाको हिंद में बरतानवी इंतज़ामी ढांचा किस तरह काम करता था। पहले मलका बरतानिया, फिर उसके बाद उस इख्तियार दिया जाता था वज़ीर आज़म बरतानिया को, फिर उसके बाद नेक्स्ट इख्तियार जाता था वज़ीर उमूर हिंद, फिर उसके बाद वाइसराय हिंद के पास इख्तियार आता था, और फिर सूबाई गवर्नर के पास यानी उस सूबे का जो गवर्नर होता था उसके पास, फिर नेक्स्ट सिविल सर्विस के अफसरान। ठीक है बच्चों, और फिर ये सब मिलकर यहाँ से ऑर्डर आया, आगे गया, यहाँ तक आया, और फिर ये आगे इंतज़ामात करते थे। बरसगीर पाको हिंद की बरतानवी इंतज़ामिया में मकामी आबादी को शामिल करने के लिए इब्तदाई कोशिशें, यानी अब बरसगीर पाको हिंद की बरतानवी इंतज़ामिया यानी जो बरतानिया वाले अंग्रेज़ यानी बरसगीर में जो इंतज़ाम कर रहे थे उसमें वहाँ की रहने वाली मुकामी आबादी यानी वहाँ की आबादी को भी शामिल करने के लिए इब्तदाई कोशिशें कैसे की उन्होंने, ये पढ़ते हैं अब हम। मुसलमानों ने बरसगीर पाको हिंद पर 1000 साल से ज़्यादा हुकूमत की। जंग आज़ादी में तमाम अक़वाम ने हिस्सा लिया, मगर अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से बहुत बुरा सलूक किया। इनकी जायदादें ज़ब्त कर लीं, इनको मुलाजमतों से निकाल दिया गया, इनके कारोबार बंद हो गए और वो मुफलिसी और बदहाली का शिकार हो गए। मुसलमानों को ज़वाल की हालत में देखकर सर सैयद अहमद ख़ान को बहुत दुख हुआ। चुनाचे आपने, ये सर सैयद अहमद ख़ान की तस्वीर लगी है, चुनाचे आपने मुसलमानों को वही मुकाम वापस दिलाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी जो अंग्रेज़ राज से पहले इनको हासिल था। आपने एक रिसाला असबाब बगावत हिंद, ये रिसाले का नाम है, लिखा, जिसमें बगावत हिंद के असबाब बयान करते हुए आपने इस बात पर जोर दिया कि बरसगीर के लोगों की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की सबसे बड़ी वजह यह थी कि बरसगीर के लोगों की हुकूमत में शमूलियत ना थी और मुल्क में राइज होने वाले कवानीन अवाम के मिजाज के ख़िलाफ़ थे। कानून साज कौंसिल के अंग्रेज़ मेंबरान को यहाँ के लोगों के मसाइल और रिवायात का इल्म ना था। सर सैयद अहमद ख़ान ने दलील पेश की कि बिलाशुबा बरतानवी
پارلیمنٹ میں برصغیر کے لوگوں کی شمولیت ناممکن ہے، لیکن برصغیر پاک و ہند کے قانون ساز اداروں میں یہاں کے لوگوں کی شمولیت ہونی چاہیے۔ شمولیت مین شامل ہونا چاہیے انہیں بھی، یہاں کے رہنے والی عوام کو بھی۔ انگریزوں نے سر سید کی اس تجویز کو پسند کیا اور 1861 میں بننے والی نئی قانون ساز کونسلوں میں قانون ساز یعنی قانون بنانے والی کونسل یعنی کمیٹیاں بنی ہوتی نا، نئی قانون ساز کونسلوں میں برصغیر کے غیر سرکاری ارکان کو شامل کر لیا گیا، یعنی جو گورنمنٹ میں شامل نہیں تھے ان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا۔ یہ ارکان حکومت کے نامزد کرتا تھے، یعنی ان کو حکومت ہی مقرر کرتی تھی، حکومت ہی ان کو چناؤ کرتی تھی ان کا۔ کونسلوں میں حکومت کے وفادار اور ریٹائرڈ سرکاری ملازمین شامل کیے گئے تھے۔ کونسلوں میں بیٹھے ہوئے حکومت کے وفادار مقامی ارکان کے اختیارات نہ ہونے کے برابر تھے، یعنی وہ حکومت کے وفادار تھے لیکن ان کے پاس اختیارات تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے، یعنی یہ صرف نام کے لیے کہ یہ ہم شامل کر رہے ہیں عوام کو بھی، وہاں کی مقامی آبادی کو بھی، لیکن اصل میں وہ نہیں شامل کر رہے تھے، ان کے پاس اختیارات ہی نہیں تھے۔ برطانوی حکومت کی تعلیمی پالیسی، یعنی اب ان کی تعلیمی پالیسی کیسی تھی؟ برطانوی حکومت نے برصغیر پاک و ہند میں باقاعدہ تعلیمی نظام قائم کیا جس کی نظریاتی بنیاد انگریز ماہرین تعلیم نے فراہم کی۔ اس کوشش میں لارڈ میکالے اور چارلس ووڈ کے نام اہم سمجھے جاتے ہیں۔ لارڈ میکالے کا نظریہ 1835 میں لارڈ میکالے نے برصغیر پاک و ہند میں تعلیمی ضروریات بیان کرتے ہوئے حکومت کو تجویز دی کہ سرکاری زبان فارسی کی بجائے انگریزی کی جائے۔ اس نے عربی اور سنسکرت زبانوں کو ختم کرنے پر زور دیا۔ اس نے تجویز دی کہ آئندہ سے مشرقی علوم کی تعلیم پر کوئی رقم خرچ نہ کی جائے۔ لارڈ میکالے نے کہا کہ تعلیم کا مقصد لوگوں کو سرکاری ملازمتوں کے لیے تیار کرنا اور برصغیر میں مغربی اور سائنسی علوم کا فروغ ہے، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو فارسی قومی زبان تھی پہلے سرکاری زبان، اس کو ختم کر دیا جائے اور ٹوٹلی انگریزی کو سرکاری زبان مقرر کیا جائے، اور جو علوم دیے جا رہے ہیں وہ بھی انگریزی میں ہی ہوں، برصغیر میں مغربی اور سائنسی علوم کا فروغ ہو، اس لیے یعنی ترقی ملے مغربی اور سائنسی علوم کو۔ اس نے برصغیر کی مقامی زبانوں کی بجائے انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے پر زور دیا۔ چارلس ووڈ کا تعلیمی منصوبہ 1854۔ چارلس ووڈ نے 1854 میں ایک تعلیمی منصوبہ پیش کیا جس کے مطابق برصغیر کے ہر صوبے میں محکمہ تعلیم، ایک گورنمنٹ کالج اور ایک ماڈل ہائی اسکول قائم کیا جائے۔ لندن یونیورسٹی کی طرز پر بمبئی، جس کو پہلے ممبئی کہا جاتا تھا اب بمبئی کہا جاتا ہے، کولکتہ پہلے بولا جاتا تھا، اور مدراس، یہ مدارس نہیں ہے، دھیان رکھے اس کو یاد کیجیے، اکثر بچے اس غلطی کو لے کے اینڈ تک جاتے ہیں، یہ مدارس نہیں مدراس جگہ کا نام ہے جس کا دوسرا نام تھا چنائی، میں ایک یونیورسٹی قائم کی جائے جو ٹیکنیکل اور قانون کی تعلیم کا بندوبست کرے گی اور دیگر اسکولوں اور کالجوں کے طلباء کے امتحانات لے کر ان کو ڈگریاں جاری کریں۔ پرائمری تعلیم مقامی زبانوں میں دی جائے۔ مقامی لوگ سرکاری نصاب اور نظام تعلیم کو اپنا کر اپنے ادارے قائم کریں۔ جو حکومتی نصاب پڑھائیں انہیں گرانٹ دی جائے۔ اساتذہ کی تربیت کے ادارے قائم کیے جائیں اور اساتذہ کی تربیت مقامی زبان میں ہو، اور خواتین کی تعلیم کے لیے گرلز اسکول اور کالج بھی قائم کیے جائیں۔ چارلس ووڈ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بورڈ آف کنٹرول کا صدر تھا۔ 1854 میں اس نے اپنا ایک تعلیمی منصوبہ پیش کیا جسے ووڈز ڈسپیچ کہا جاتا ہے۔ بچوں یہ اگر ایک تلفظ اردو میں نہیں صحیح بن رہا تو یہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے ووڈز ڈسپیچ، ٹھیک ہے، ورنہ یہاں پہ ہمیں اسپیچ ہی پڑھا جا رہا ہے تو یہ انگلش میں انہوں نے لکھ کے بتا دیا ہے ووڈز ڈسپیچ۔ تو بچوں یہاں تک ہم نے ریڈنگ کر لی۔ اب آج میں آپ کو اس کی ایکسرسائز کرواؤں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو پچھلے کوسچن آنسر کیے تھے، شارٹ کوسچن آنسر، سوالات کے مختصر جوابات، اس میں یہ کوسچن نمبر 5 جو ہے
وہ آپ کا رہ گیا تھا، تو یہ شارٹ کوسچن میں اس کو بھی شامل کریں۔ اور بچوں کام کرنے کا طریقہ یہی ہے، اسی طرح آپ نے پیپر میں بھی کرنا ہے، تو کاپی پر بھی اسی طریقے کو فالو کریں، تاکہ جب آپ اس طریقے کو فالو کریں گے تو پھر آپ کی ایک پریکٹس ہو جائے گی پیپر کے لیے، آپ ریڈی ہو جاتے ہو۔ تو انگریز حکومت سے پہلے برصغیر کی کون سی سرکاری زبان تھی؟ تو جواب آپ نے اس طرح درمیان میں لکھنا ہے، حاشیہ جو یہ لگایا ہوا ہے، یہ جو مارجن لائن لگائی ہوئی ہے، اس کے اس سائڈ پہ کچھ نہیں لکھا جاتا۔ انگریز حکومت سے پہلے برصغیر کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ جی بچوں، یہ ایک جو کوسچن رہ گیا تھا شارٹ کوسچن میں، وہ میں نے کروا دیا۔ اب اس کی ایکسرسائز کھولیں۔ جی بچوں، اب اس کی ایکسرسائز کھولیں، اس میں دیکھیں یہ آپ نے بک پر ہی سالو کرنے ہیں، اور میرے ساتھ ساتھ اپنی بک کھولیں، پیج نمبر ہے 10، اور میرے ساتھ ساتھ یہ سالو کرتے جائیں۔ 4 جوابات میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ اب یہ جس بچے کی پہلی بک ہے، یہ اس نے یہاں پہ سرکل لگائے ہوئے ہیں، تو سوال کو فالو کرتے ہیں، جو سوال میں کہا جاتا ہے وہی کام کرتے ہیں۔ آخری مغل بادشاہ کا نام تھا اورنگزیب، شاہ جہاں، بہادر شاہ ظفر، محمد شاہ، تو یہاں پر درست والا جواب ہے بہادر شاہ، تو اس کو ٹک کریں۔ اسباب بغاوت ہند نام کا رسالہ کس نے لکھا؟ سید امیر علی، سر سید احمد خان، مولانا ظفر علی خان، شبلی نعمانی، تو یہاں پر درست ہے سر سید احمد خان۔ 1858 میں وائسرائے لارڈ کیننگ نے کس شہر میں برطانوی ملکہ وکٹوریہ کا اعلان پڑھ کر سنایا؟ تو یہاں پر ہے دہلی، کراچی، الہ آباد، کلکتہ، تو یہاں پر آئے گا الہ آباد۔ اب یہ دیکھیں یہ بچوں الہ آباد لفظ ہے، الف دیکھیں میں نے الف کے نیچے زیر بول رہی ہوں، الہ آباد، آپ لوگ اس کو آلہ آباد لکھتے ہو اور پھر الف کے اوپر مد لگا دیتے ہو، یہ غلطی بہت کامن ہے، اور بہت سے بچے شروع میں میں یہ کریکشن کروا رہی ہوں، اس لیے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے اور دوبارہ اس طرح نہیں لکھنا۔ جی بچوں، نمبر 4 ہے مونٹیگو چمسفورڈ اصلاحات کا اعلان کس سن میں کیا گیا؟ تو یہاں پر ہے 1861، 1882، 1909، 1919، تو درست والا ہے 1919، اس کو ٹک کریں۔ قانون مجالس ہند 1909 میں گورنر جنرل کی انتظامیہ کونسل کے ممبران کی تعداد تھی 3، 5، 8، 10، درست والا ہے 5، اس کو ٹک کریں۔ اس کے بعد یہ بچوں یہ شارٹ کوسچن ہے، یہ آپ نے یہ پہلے لیکچر میں یہ 4 کوسچن کر لیے تھے، آج یہ ایک کوسچن جو رہتا تھا وہ میں نے آپ کو کروا دیا ہے۔ انگریز حکومت سے پہلے برصغیر کی کون سی سرکاری زبان تھی؟ تو یہ میں نے آپ کو بھی لکھا ہوا دکھایا ہے نا، تو وہ کروا دیا ہے۔ اب اس کا نیکسٹ دیکھیں، کوسچن نمبر 3 ہے درست بیان کے سامنے ٹک اور غلط بیان کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ قانون حکومت ہند 1919 کے تحت گورنر جنرل کی انتظامی کونسل 6 ممبران پر مشتمل تھی، ٹک یعنی رائٹ۔ مسلمانوں نے برصغیر پاک و ہند پر 1000 سال سے زیادہ حکومت کی، ٹک۔ جنگ آزادی 1847 میں لڑی گئی، غلط۔ لارڈ میکالے نے برصغیر پاک و ہند کی سرکاری زبان فارسی کی بجائے سنسکرت کو قرار دیا، غلط۔ انگریزوں نے برصغیر میں نو آبادیاتی معاشی پالیسی کو جاری کیا، درست۔ اب اس کے بعد ہے خالی جگہ پور، یہ سارا کام اپنی بک پر ہی کرنا ہے لیکن اس کی لرننگ کر لینی ہے۔ خالی جگہ پور ہے کوسچن نمبر 4۔ چارلس ووڈ نے 1854 میں اپنا ایک تعلیمی منصوبہ پیش کیا جسے ووڈز دا اسپیچ کہا جاتا ہے۔ یہ اردو میں لکھنے میں دیکھیں اسپیچ بولا جا رہا ہے، لیکن بہرحال آپ نے انگلش میں لکھا ہوا دیکھا تھا نا، تو اس سے کریکشن کر لیں۔ قانون حکومت ہند 1919 میں سکھوں کو جداگانہ انتخابات کا حق دیا گیا۔ نیکسٹ ہے مغل شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بہت سی مراعات دیں۔ اس کے بعد ہے قانون حکومت ہند 1919 کی روح سے مرکزی مجلس قانون ساز 2 ایوانوں پر مشتمل تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز پورے برصغیر کے حکمران بن گئے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب اس کے بعد اگلا ہے سوال نمبر 5، کالم الف کو کالم بے سے ملا کر درست جواب کالم جیم میں لکھیں۔ کالم الف ہے اور یہ کالم بے ہے، یہ کالم جیم ہے۔ اب کالم الف کے مطابق یہ درست جواب لکھنا ہے آپ نے۔ یہ دیکھیں قانون مجالس ہند 1909، تو یہاں سے آپ نے چوز کرنا ہے اور یہ یہاں لکھنا ہے، منٹو مار لے
اصلاحات. اب یہ دیکھیں بچوں سواد لکھنے کا کتنا غلط طریقہ ہے. جس بچے نے بھی لکھا ہے سواد کو ذرا لمبائی میں لکھتے ہیں. آپ دیکھیں میں نے ادھر لکھا ہوا ہے، جو میرا لکھا ہوا پیج ہے نا اس میں دیکھیں سواد کا کیا سٹائل ہے. قانون حکومت ہند 1919، مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات، اور لارڈ کیننگ 1887 برصغیر کے پہلے وائسرائے. لاہور میں جنرل پوسٹ آفس کا قیام، منٹو مارلے اصلاحات 1887. ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام 1600. اب بچوں یہ آپ کا یہ کالم بھی ہو گیا. اب یہ دیکھیں یہ آپ کو بک پر یہ چیز نظر آ رہی ہے. یہ سب جو فارغ بچے ہوتے ہیں نا جن کا ذہن حاضر نہیں ہوتا پڑھائی کی طرف، وہ یہ کام کرتے ہیں. آپ نے یہ کام نہیں کرنا کہ اپنی بک کو اس طرح گندا کریں. اب یہ دیکھیں نیکسٹ ہے سوال نمبر 6، 10 جلد سوالات کے تفصیلی جوابات دیں. تو یہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. اوکے اسٹوڈنٹس، وش یو گڈ لک. اللہ حافظ.